हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। डार्क सोसाइटी पार्ट 7 लेकर मैं आ गई हूँ। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। लास्ट नाइट के बाद का मॉर्निंग का सीन। जैन की नींद खुल जाती है तो वो अपनी मॉम के पास लिविंग रूम में चला आता है। फिर वो मॉम से कहता है, गुड मॉर्निंग मॉम। ये कहते हुए वो अपनी मॉम को बिहाइंड हग करता है। मॉम फिर जैन के हाथों को पैटेट करती है और कहती है, मेरे चिपके हुए बेबी बॉय गुड मॉर्निंग। ये सुनने के बाद जैन अपनी सीट पे बैठता है। मॉम जैन के फेस को कब करती है और फिर जैन से कहती है, बेटा क्या तुम कल रात को फिर से अच्छे से नहीं सोए थे? जैन जवाब में मॉम से कहता है, मॉम मैं बस थक गया हूँ। तो जवाब में मॉम बस करती है। फिर जैन मॉम से कहता है, मुझे माफ़ करना। माफ़ी का वर्ड सुनने के बाद जैन की मॉम जैन से कहती है, माफ़ी किस लिए बेटा? ये बात सुनकर जैन अपने होंठों पे दर्द भरी स्माइल लाता है और फिर अपनी मॉम का जो हाथ है उसे होल्ड करके मॉम से कहता है, मुझे नहीं पता अभी, शायद जो दर्द मैंने अभी तक आपको दिए हैं उसके लिए। ये बात सुनकर जैन की मॉम जैन से कहती है, अरे बेटा। तभी जैन अपनी सीट से उठता है, जिसे देखकर उसकी मॉम कंफ्यूज हो जाती है। तो जैन अपनी मॉम से कहता है, मॉम मुझे आज किसी से मिलने के लिए जाना है, मैं आपसे बाद में मिलता हूँ। ये कहते हुए जैन वहाँ से चला जाता है, लेकिन उसकी मॉम कंफ्यूज ही होती है कि इसे अचानक क्या हो गया। भागते हुए जैन फिर बस लेता है और फिर सीधे जीशु के घर की तरफ चला जाता है। जैन एक्चुअली चेक करना चाह रहा था जो जैन ने बैलेंस में गड़बड़ी की है उसका रिजल्ट कैसा आया है, जैन को जो बदला लेना था उसका रिजल्ट कैसा है। जैसे ही जैन जीशु के घर के पास पहुंचता है तो वो देखता है कुछ वर्कर्स जीशु का सामान लेकर जीशु के घर से बाहर जा रहे हैं और फिर सभी सामान गाड़ियों में भर रहे हैं। वर्कर्स को जाता हुआ देखकर जैन फिर अपस्टेयर चला जाता है जहां पर जीशु का फ्लैट है। तो जैसे ही जैन जीशु के फ्लैट के अंदर एंटर करता है, जैन देखता है कि जीशु अपने बेड के ऊपर बैठा हुआ है और वो अपने खाली कमरे को देख रहा है जिसमें अब कोई भी एक्सपेंसिव चीज़ नहीं थी। जीशु का चेहरा देखने के बाद ऐसा लग रहा था कि वर्कर्स ने जीशु को बहुत ज़्यादा पीटा भी था। जैन फिर बिना कोई आवाज़ किए चुपचाप जीशु के बगल में बैठ जाता है। फिर वो जीशु की तरफ देखकर जीशु से कहता है, क्या हुआ, कुछ हो गया है क्या? तभी जैन की आवाज़ सुनकर जीशु अपने बगल में देखता है तो वहाँ पर जैन होता है। जैन को देखकर जीशु की आंखें बड़ी हो जाती है और वो शिवरिंग करना शुरू कर देता है। तो जीशु जैन से कहता है, क्या अभी कुछ और रह गया है जो तुम्हें मुझसे लेना है? मैंने तो सब कुछ दे दिया है, लेकिन प्लीज़ मुझे दोबारा मत पीटो, मैंने कुछ भी नहीं किया। ये बात सुनकर जैन फिर जीशु से कहता है, क्या इन लोगों को यीबो ने भेजा था? क्या उन लोगों ने ही तुम्हें इस तरह पनिश किया है? और फिर ये सवाल पूछने के बाद जैन अपने आप से कहता है, अगर इसे इतनी पनिशमेंट मिली है इस छोटी सी गलती पर, तो मेरे साथ वो क्या करेगा? फिर जैन अपने ख्यालों से बाहर आकर जीशु से कहता है, मैं यहाँ पर इसलिए आया हूँ ताकि मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करूँ। शुक्रिया अदा वर्ड सुनकर जीशु जैन से कहता है, शुक्रिया किस लिए? जैन फिर जवाब में कहता है, तुम्हारी एडवाइस के लिए, जो तुमने काइंड एडवाइस मुझे दिया था, मैंने उसे काफ़ी अच्छे से इस्तेमाल किया। ये कहते हुए जैन स्मार्क करता है। फिर वो कहता है, ये किस्मत से सबसे पहले मैंने तुम पर इस्तेमाल किया है। ये सुनकर ही जो जीशु होता है वो सरप्राइज हो जाता है। फिर जैन उसे कहता है, जब मैं पहले यहाँ आया था तो मैंने बहुत सारी चीज़ें तोड़ फोड़ की थी, तुम्हें बहुत पीटा था, मैंने सब कुछ तबाह कर दिया था, लेकिन एक बात कहना चाहता हूँ, तुमने ना ही मुझसे सॉरी कहा और ना ही तुम्हें कोई भी पछतावा हो रहा था कि तुमने मेरे साथ क्या किया, जिसे देखकर मैं काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज हो गया था। लेकिन तुम सही कह रहे थे, मुझे मेरे लुक्स का अच्छे से इस्तेमाल करना चाहिए, तो मैंने बिल्कुल वैसा ही किया। मैंने अपने लुक्स का इस्तेमाल किया तुम्हें तबाह करने में। तुम्हें याद है बैलेंस? हाँ बैलेंस। मैं जानता था तुमसे कोई भी गड़बड़ नहीं हो सकती है, तो मैंने जानबूझकर एक बड़ी सी गलती बैलेंस में कर दी। जैसे ही जीशु ये सुनता है तो उसका जो चेहरा होता है वो दर्द और गुस्से से शेकिंग करना शुरू कर देता है।
یہ دیکھ کر زین کافی زیادہ سیٹسفائیڈ ہو جاتا ہے۔ تو زیشنگ اس سے کہتا ہے تم جیسا انسان ایسا کیسے کر سکتا ہے؟ تو زین اسمارٹ کرتے ہوئے سے جواب میں کہتا ہے ہاں میں جانتا ہوں، لیکن کیا کروں، میں نے تمہیں ہی دیکھ کر یہ سب کچھ سیکھا ہے۔ کیا ہے نا، میں بہت ہی فاسٹ لرنر ہوں، میں جلدی سیکھ جاتا ہوں۔ پھر زیشنگ غصے میں زین سے کہتا ہے مجھے تم سے پہلے سے ہی نفرت تھی، تم ہمیشہ سے صحیح راستے پہ چلتے آ رہے تھے۔ تو زین اس سے کہتا ہے کیوں؟ تمہیں مجھ سے نفرت کیوں تھی؟ کیا میں نے تمہارے ساتھ کبھی کچھ برا کیا تھا؟ زیشنگ جواب میں اس سے کہتا ہے جتنا تم صحیح جاؤ گے اتنا ہی لوگ تم سے نفرت کریں گے، یہی زندگی کا رول ہے۔ مجھے ہمیشہ سے تم سے جلن تھی، اسپیشلی تب جب وانگ ییبو نے تمہیں نوٹس کیا۔ میں نے اس کی آنکھوں میں تمہارے لیے ایڈمریشن دیکھا ہے، جسے دیکھ کر میں اندر سے جلنے لگا اور اسی دن میں تباہ ہو گیا تھا۔ لیکن یہ کہتے ہوئے زیشنگ رک جاتا ہے اور زور زور سے ہنستا ہے۔ پھر وہ کہتا ہے لیکن خود کے ساتھ میں نے تمہیں بھی تباہ کر دیا، اور تمہیں پتہ ہے اس بربادی کا نا سب سے بڑا وکٹم میں ہوں زین۔ میں تمہارا شکر گزار ہوں کہ تم نے مجھے اس کمپنی کا سب سے بڑا قرض دار بنا دیا ہے۔ یہ سنتے ہی زین ہنستا ہے اور پھر اسے کہتا ہے اچھا، فکر مت کرو، ابھی تم سب کچھ گنوا دو گے، سب کچھ۔ جو چیزیں تم نے کمائی ہے نا لوگوں کو بیچتے ہوئے، وہ سب کچھ تم گنوا دو گے، یہاں تک کہ آنے والے کل میں جو تم نے پینٹ پہنا ہے نا اسے بھی گنوا دو گے۔ یہ سب کچھ شروعات تم سے ہوئی تھی کیونکہ تم نے مجھے دھوکہ دیا تھا۔ شکر گزار رہو میرا کہ میں نے تمہارے ساتھ کچھ زیادہ نہیں کیا۔ ابھی میں تمہیں ایک موقع دیتا ہوں، جو پیسے تم اپنے ساتھ لائے تھے نا اسے لے کر یہاں سے چلے جاؤ۔ یہ بات سن کر زیشنگ زین سے کہتا ہے تمہارے بارے میں غلط تھا، مجھے تم سے کافی زیادہ جلن ہوتی ہے اب بھی، لیکن ایک چیز کی مجھے سیٹسفیکشن ہے کہ میں نے خود کے ساتھ تمہیں بھی تباہ کر دیا۔ اب میں اس ٹاپک کو یہی ختم کرنا چاہتا ہوں، میں تمہارا چہرہ دوبارہ نہیں دیکھنا چاہتا ہوں اپنی پوری زندگی میں۔ زیشنگ بول رہا تھا زین کو کوئی بھی فرق نہیں پڑتا ہے، تو زین زیشنگ کے کلوز جاتا ہے، پھر اس کے کان میں دھیرے دھیرے کہتا ہے مجھے ایسا لگتا ہے نا اگر تمہیں اور پیسے کمانے ہیں نا تم ایک کام کرو، تم اپنے آپ کو بیچ دو۔ سچ کہہ رہا ہوں، آج تمہیں بھی تو محسوس ہو جائے کہ دوسروں کو پلیجر کرنا کیسا ہوتا ہے۔ اب نیکسٹ سین میں دکھاتے ہیں زین واپس اپنے گھر چلا جاتا ہے۔ گھر جاتے ہوئے زین اپنا موبائل چیک کرتا ہے۔ جیسے ہی وہ میسیج باکس میں جاتا ہے تو وہ کافی زیادہ سرپرائز ہو جاتا ہے کیونکہ پہلی بار یانزی کا کوئی بھی میسیج نہیں آیا تھا۔ جب سے زین اور یانزی ریلیشن شپ میں آئے تھے تب سے ہمیشہ یانزی ہی زین کو پہلے میسیج کرتی تھی، لیکن آج پہلی بار یانزی کا کوئی بھی میسیج نہیں آیا تھا۔ حالانکہ زین کو پتا ہے کہ وہ دونوں الگ الگ سوسائٹی سے ہیں، اس لیے زین کافی زیادہ ڈرا ہوا تھا تاکہ اس کا جو ریلیشن شپ ہے وہ یانزی کی فیملی کے نوٹس میں نہ آئے۔ زین کو اس ریلیشن شپ میں آنے سے پہلے سے ہی پتا تھا کہ جو زین ہے وہ یانزی کے قابل نہیں ہے، لیکن پھر بھی وہ یانزی سے بہت زیادہ پیار کرتا ہے اور اسے اس وقت یانزی کی پیار کی ضرورت ہے، اس کی وارمتھ فیلنگ کی ضرورت ہے جو کہ صرف اور صرف یانزی ہی اسے دے سکتی ہے، اور یانزی بھی زین سے بہت زیادہ پیار کرتی ہے۔ یانزی اپنا قیمتی سمے ہمیشہ زین کے ساتھ ہی بتاتی ہے اس بورنگ سوسائٹی میں۔ حالانکہ یانزی ایک رچ فیملی سے بلانگ کرتی ہے، اس لیے یانزی کے اوپر کوئی بھی ریسپانسبلٹیز نہیں تھی۔ زین پھر گہری سانس لیتا ہے اور پھر ایک میسیج ٹیکسٹ کرتا ہے اور لکھتا ہے میں لاسٹ ٹائم وہاں سے چلا گیا بنا تمہیں بتائے، مجھے معاف کرنا۔ تو کچھ منٹس کے بعد یانزی رپلائی میں جواب دیتی ہے اور کہتی ہے کوئی بات نہیں ہے، تم اس وقت کیسا فیل کر رہے ہو؟ زین جواب میں لکھتا ہے مچ بیٹر، تمہیں پتہ ہے نا میں اس وقت ڈر گیا تھا، تم کب فری ہوگی تاکہ ہم دونوں ڈیٹ پہ جائیں؟ زین یانزی کے ساتھ ڈیٹ پہ جانا چاہ رہا تھا تاکہ اس کے دماغ میں جو ڈرٹی فیلنگس آ رہی تھی وہ رک جائے۔ یانزی جواب میں لکھتی ہے میں تمہیں بعد میں بتاؤں گی۔ یانزی کا میسیج پڑھنے کے بعد زین تھوڑا بہت پریشان ہو جاتا ہے کیونکہ پہلی بار یانزی نے کوئی بھی ایموجی نہیں دیا تھا۔ تو زین یانزی سے سوال پوچھتا ہے ڈیئر کیا تم پریشان ہو؟ یانزی لکھتی ہے ارے نہیں کچھ نہیں، میں تم سے بعد میں بات کروں گی کچھ سیریس میٹر کو لے کر، مجھے تھوڑا سا ٹائم چاہیے زین۔
I love you. تو زین اسے جواب میں کہتا ہے واٹ، کیا ہو گیا، سب ٹھیک ہے نا؟ زین یہ اس سے پوچھتا ہے اور لکھتے ہوئے زین کو جو ہاتھ ہوتا ہے وہ شیکنگ کرتا ہے۔ زین بس پھر چھوٹا سا رپلائی اسے جواب میں لکھتا ہے میں تمہارا انتظار کروں گا، I love you too یانزی۔ پھر کچھ دیر کے بعد زین بس سے اتر جاتا ہے اور پھر اپنے گھر کے لیے چلا جاتا ہے۔ جیسے ہی وہ گھر کے پاس پہنچتا ہے تو وہ دیکھتا ہے اس کے گھر کے پاس ایک ایکسپینسو کار کھڑی تھی، جسے دیکھ کر زین تھوڑا بہت سرپرائز ہو جاتا ہے۔ پھر وہ سوچتا ہے میرے غریب سے گھر کے پاس اتنی ایکسپینسو کار، یہ سوچتے ہی زین جلد ہی گھر کے اندر چلا جاتا ہے۔ جیسے ہی زین گھر کے اندر پہنچتا ہے تو وہ سب سے پہلے اپنی موم کو دیکھتا ہے، وہ اکیلے ہی بیٹھی ہوئی تھی۔ تو زین موم کی طرف دیکھنے کے بعد اس کی نظر سیدھے ٹیبل کی طرف جاتی ہے۔ ٹیبل کے اوپر 2 کافی کے گلاسز رکھے ہوئے تھے۔ تبھی زین کی موم زین کو دیکھ کر کہتی ہے زین، ہمارے یہاں گیسٹ آئے ہوئے ہیں۔ زین اسے کہتا ہے گیسٹ؟ ہاں، تمہارا کلوز فرینڈ۔ یہ کہتے ہوئے زین کی جو موم ہے وہ اسمائل کرتی ہے اور تبھی بیتھ روم سے کوئی باہر نکل آتا ہے۔ جیسے ہی زین کی نظر اس شخص پہ پڑتی ہے تو جو زین ہے اس کی جو لیگس ہوتی ہے وہ شیورنگ کرنا شروع ہو جاتی ہے، تو وہ ٹیبل کے اوپر اپنا ہاتھ رکھتا ہے تاکہ وہ فلور پہ نہ گر جائے۔ جیسے ہی زین کی نظر اس شخص پہ پڑتی ہے تو زین سب سے پہلے اس کی آنکھوں میں دیکھتا ہے۔ اس کی آنکھوں میں دیکھ کر زین کو کوئی بھی گلٹی فیل نہیں ہو رہا تھا، بلکہ اس کی آنکھوں میں سیٹسفیکشن نظر آ رہی تھی۔ اب اس سٹوری میں ہمیں فلیش بیک کا وانگ ییبو کا سین دکھایا جاتا ہے۔ وانگ ییبو جو کہ فلور پہ انکانشیس لیٹا ہوا تھا، وہ اسے دھیرے دھیرے ہوش آتا ہے اور وہ ہارڈلی اپنی آنکھیں کھولتا ہے۔ جیسے ہی وہ دھیرے دھیرے اپنی آنکھیں کھولتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ اس کا جو روم ہے وہ اس کے آس پاس پورا گھوم رہا تھا۔ وہ کافی زیادہ اسٹرگل کرتا ہے کہ وہ اپنی باڈی کو تھوڑا موو کرے، اس کی باڈی میں بھی کافی زیادہ درد ہو رہا تھا۔ جیسے ہی وہ دھیرے دھیرے اسٹیبل ہو جاتا ہے تو وہ پھر سب سے پہلے زین کو ڈھونڈتا ہے کہ وہ کہاں پر ہے، لیکن زین وہاں پر نہیں تھا۔ اس کے بعد وہ پوری اسٹرینتھ کے ساتھ کھڑا ہو جاتا ہے، اور جیسے ہی وہ کھڑے ہو جاتا ہے تو سب سے پہلے وہ مرر کی طرف دیکھتا ہے، اور اس کے بعد وہ ایک فلو کا ویس اٹھاتا ہے اور مرر پر تھرو کرتا ہے، اس کے ٹکڑے کر دیتا ہے، کیونکہ صرف مرر ہی تھا جو اس کے اور زین کے بیچ میں کیا کیا ہوا اس کا وٹنس تھا۔ جو ایبو ہوتا ہے اسے کافی زیادہ اسٹرانگ، ڈسکسٹنگ اور شیم فیل ہو رہا تھا، تو وہ آج کی رات کی سبھی میموریز کو ڈسٹروائے کرنا چاہ رہا تھا۔ تو وہ زور سے چلاتا ہے اور اپنے کمرے کی ہر ایک چیز کو توڑتا ہے جو کچھ بھی اس کے کمرے کے آس پاس تھی۔ اس کی چیخ سن کر ہو سونگ بھاگتا ہوا ییبو کے کمرے کے اندر چلا جاتا ہے۔ جیسے ہی وہ ییبو کو دیکھتا ہے کہ وہ چلا کر ہر ایک چیز توڑ رہا ہے تو بھاگتا ہوا آتا ہے اور ییبو کو ٹائٹلی ہولڈ کرتا ہے۔ تو وہ ییبو سے کہتا ہے ییبو رک جاؤ، تم اپنے آپ کو ہرٹ کر رہے ہو۔ اور تبھی ییبو کو ہوسنگ کی ورڈز پر ریئلائز ہو جاتا ہے کہ وہ گلاس کے ٹکڑوں پر کھڑا تھا اور اس کے جو پیر ہے اس سے خون آ رہا تھا۔ تو ہوسنگ ییبو سے کہتا ہے تمہارے پیر سے خون آ رہا ہے، تمہیں اس پہ میڈیسن لگانی چاہیے۔ تو ییبو جواب میں ہوسنگ سے کہتا ہے مجھے اس درد سے کوئی بھی پرابلم نہیں ہے، اس سے مجھے کوئی بھی فرق نہیں پڑتا، میں کافی زیادہ اسٹرانگ ہوں۔ یہ کہتے ہوئے ییبو بیڈ کے اوپر بیٹھ جاتا ہے اور پھر ہوسنگ کی طرف غصے سے دیکھتا ہے۔ پھر وہ ہوسنگ سے غصے سے کہتا ہے تم تب کہاں تھے جب وہ میرے ساتھ یہ سب کچھ کر رہا تھا؟ یہ سننے کے بعد ہوسنگ جواب میں ییبو سے کہتا ہے مجھے معاف کر دو۔ لیکن جو ییبو ہوتا ہے وہ ہوسنگ کا چہرہ دیکھتا ہے، جو کہ ہوسنگ اس وقت اپنا فیس چھپا رہا تھا تاکہ ییبو نوٹس نہ کرے کہ ہوسنگ کے جو لپس ہے وہ شیکنگ کر رہے ہیں۔ پھر ییبو ہوسنگ سے کہتا ہے یہ سب کچھ تمہیں فنی لگ رہا ہے؟ تو ہوسنگ جواب میں اسے کہتا ہے تھوڑا بہت۔ ییبو کو پہلے سے ہی پتا ہے کہ ہوسنگ جو ہے اس کی سلی پرسنالٹی ہے، تو ییبو غصے سے ہوسنگ کو پش بیک کرتا ہے اور پھر غصے سے گہری سانس لیتا ہے۔ پھر وہ چلا کر کہتا ہے وہ گرا ہوا 2 کوڑی کا، اس کی ہمت بھی کیسے ہوئی مجھے چھونے کی، میں اسے چھوڑوں گا نہیں، اب وہ پچھتائے گا۔ زین کو کیا لگتا ہے کہ وہ سمارٹ ہے، وہ مجھ سے زیادہ سمارٹ ہے۔ یہ کہتے ہوئے ییبو کے دماغ میں زین کا گریننگ فیس آتا ہے، جس سے جو ییبو ہوتا ہے اس کا خون کھولنے لگتا ہے۔ تو ییبو کہتا ہے سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ یہ وہ تھا، کوئی اور نہیں، یہ وہ شخص ہے جس کا چہرہ میں زندگی میں دوبارہ نہیں دیکھنا چاہ رہا تھا، یہ وہ شخص ہے جسے میں ہمیشہ کے لیے بلا دینا چاہتا ہوں، لیکن اب نہیں،
آج کے بعد وہ اپنے آپ کو کبھی بھی فری محسوس نہیں کرے گا۔ پھر یہ وہ چلا کر کہتا ہے میں اس کی زندگی تباہ کر دوں گا، میں اسے ایسے جانے نہیں دوں گا تب تک جب تک وہ یہ نہ سمجھ پائے کہ میری طرح رہنا اور میری طرح حرکت کرنا کوئی چھوٹی سی بات نہیں ہے۔ یہ وہ کہنے کے بعد سٹینڈ اپ ہو جاتا ہے اور دھیرے دھیرے ڈاؤن سٹیئر چلا جاتا ہے۔ پھر وہ امیڈیٹلی میوزک آف کر دیتا ہے۔ تو وہ یہ دیکھ کر سبھی لوگ جو پارٹی انجوائے کر رہے تھے وہ سبھی سرپرائز ہو جاتے ہیں۔ تو یہ وہ چلا کر ان سے کہتا ہے ابھی کے ابھی یہاں سے چلے جاؤ، تم سب لوگ ابھی کے ابھی یہاں سے چلے جاؤ۔ لیکن جتنے بھی لوگ وہاں پر تھے وہ چپ چاپ ایبو کا چہرہ دیکھ رہے تھے، وہاں سے جا نہیں رہے تھے۔ تو ایبو اپنی باڈی گارڈ کا گن نکالتا ہے اور ہوا میں شوٹ کرتا ہے۔ جتنے بھی لوگ وہاں پر تھے وہ پارٹی چھوڑ کر بھاگ جاتے ہیں۔ تو ایبو چلا کر کہتا ہے کہ اب پارٹی ختم ہو چکی ہے۔ جیسے ہی سبھی لوگ وہاں سے چلے جاتے ہیں تو ایبو بیٹھ جاتا ہے اور کوشش کرتا ہے کہ اپنی شیکنگ باڈی کو وہ کنٹرول کرے۔ ہوسنگ آتا ہے اور پھر وہ ایبو کا جو شولڈر ہے اسے پیٹر کرتا ہے اور اسے اپنی لو آواز میں کہتا ہے بردر تم کیا چاہتے ہو کہ اب میں کیا کروں؟ ایبو جواب میں کہتا ہے ہمارے آدمی سے کہو اس باسٹرڈ، اس ایڈیٹ، اس آدمی کو پیٹو، اتنا پیٹو کہ وہ بے ہوش ہو جائے۔ تو ہوسنگ کہتا ہے تمہارا مطلب؟ ایبو جواب میں کہتا ہے شور، میں اس کوریئر زیشنگ کے بارے میں کہہ رہا ہوں۔ اگر وہ ایڈیٹ مسٹیک نہیں کرتا تو یہ سب کچھ نہیں ہوتا اور زین اس پارٹی میں نہیں آ پاتا۔ اور ہاں، زین کے بارے میں سب کچھ پتا کرو، سب کچھ، وہ کہاں رہتا ہے، اس کے بچپن کے بارے میں، اس کی فیملی، ایک بھی چھوٹی سی چیز نہیں مس کرنا۔ اور ہاں، شورلی اس کی گرل فرینڈ کے بارے میں پتا کرو، اسے چھونا مت، وہ کافی زیادہ خوبصورت ہوگی، اسے بھی بالکل ایسے ہی چھونا چاہیے، اسے بھی فزیکلی پین ہونا چاہیے جتنا پین مجھے ہوا، بالکل ایسے ہی۔ میرے پاس ایک اور آئیڈیا ہے جو کہ اس سے بھی بیٹر ہے۔ میں اس سے یہ کہتے ہوئے یہ وہ اپنا ہاتھ اپنی چیسٹ پر یعنی کہ اپنے دل کے پاس رکھتا ہے اور پھر کہتا ہے میں اسے بھی یہاں پر درد دوں گا جہاں پر اس نے مجھے دیا ہے۔ جو بھی قیمتی چیز ذہن کے قریب ہوگی اس چیز کو میں اس سے الگ کر دوں گا۔ یہ کہتے ہوئے ایبو رک جاتا ہے اور پھر سیڈلی اپنے ہونٹوں پہ اسمائل لاتا ہے۔ تو ہوسنگ ایبو سے کہتا ہے تم اسے جانے کیوں نہیں دے رہے ہو؟ تمہارے دل میں اس کے لیے آلریڈی کافی زیادہ نفرت پیدا ہو چکی ہے، پلیز جو میں کہہ رہا ہوں تم بس وہی کرو۔ تو ایبو ہوسنگ کو جواب میں کہتا ہے تم کیا چاہتے ہو وہ چلا جائے اور میں چپ چاپ اس کو دیکھتا رہوں؟ میں ایسا ہونے نہیں دوں گا اور شاید میں ایسا چاہتا بھی نہیں ہوں۔ آج کی سٹوری بس یہیں تک تھی، نیکسٹ پارٹ میں ملتے ہیں، بائے۔